औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कसूरी मीडिया पर हम रमज़ान शरीफ की जो ट्रांसमिशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज 24वीं रमज़ान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल हो चुकी हैं। और यकम रमज़ानुल मुबारक से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक और फिर ले देकर इंशाल्लाह ईद से कबल जब चांद रात आ जाएगी तो फिर हमारी ये ट्रांसमिशन की नशरियात जो है ये इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। फिर अगला प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया जाएगा। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ। हमारे प्रोग्राम में कसूरी मीडिया पर जो स्पेशल ट्रांसमिशन है इसमें पाकिस्तान के मरूफ सना खान, मशाइख गुज़ाम, उलमा कराम और दूसरी जो शख्सियात होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और उनसे रमज़ान शरीफ के हवाले से अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दर की जुदाई है जो इस बार उम्रे की सादत के लिए आशिकाने रसूल जो है वो पहुंच नहीं सके। तो यकीन जानिए कि इस वक्त कैफियत जो है उनसे पूछे जिनसे मदीना छूटा हुआ है, जिनसे अल्लाह का घर जो है वो दूर है, तो ये लम्हात उनके क्या गुजर रहे हैं। तो ये सारी बातें हम इंशाअल्लाह ताला आज इस प्रोग्राम में हमारा हिस्सा होंगी। और आज के हमारे जो मेहमान हैं मैं थोड़ा सा उनका तारफ जो है वो करवाता चला जाऊं। आज के हमारे मेहमान हैं साहबजादा सैयद गुलाम कुतुब गिलानी साहब। आप आस्ताना आलिया सैयद मंसूर शाह साहब ऑफ गुजरावाला की सरजमीन के सादात हैं और सैयद बादशाह हैं। और हमारी कोशिश होती है, कल हमने पेशावर से सना खान जो थे इमरान हसन उनको अपना मेहमान बना रखा था और आज के हमारे मेहमान हैं साहबजादा गुलाम कुतुब गिलानी साहब। ये पीराने पीर का मैसेज लेकर पूरी दुनिया में गुजरावाला की सरजमीन के गिरदो नवा नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं। तो इनसे गुफ्तगू होगी और इसके साथ ही हमारे कसूर के बल्कि कहा जाए कि पंजाब के और मुल्क के मरूफ सना खान जनाब मोहम्मद सलीम हैदरी साहब। मोहम्मद सलीम हैदरी साहब का जो नात ख्वानी के हवाले से जो सफ़र है वो बड़ा पुराना और दरीना है। इब्तदाई जो इनके शुरुआत हैं वो सरकार के नाम से ही, इनको तेरे नाम से ज़हूरी मुझे जानती है दुनिया, जब से हो गया हूँ तेरा मेरी हो गई खुदाई। तो इनसे हम आज वो इनके तजर्बात और इनकी जो ज़िंदगी का सफ़र है हजूर की शनाखानी के हवाले से इनसे हम कलाम भी सुनेंगे। और सबसे पहले मैं ये शाहजी और सलीम हैदरी साहब आपसे शेयर करते हुए कि सरकार की जो घर की जुदाई है वो अल्लाह किसी को ना ये दुख दे। ये आजकल जो है आजकल जो आशिकाने मुस्तफ़ा जो है वो नहीं पहुंच सके, उनकी कैफियत का ये आलम है कि वो बीमार हो चुके हैं और उनकी दवाई का इलाज पाकिस्तान के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ना कोई ऐसा डॉक्टर पाकिस्तान में है। सिर्फ डॉक्टर कोई है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर है। जाकर ये आंखें देख लेंगी तो सारी बीमारियां जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, हर शय मिल जाएगी। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं तुझसा कोई सखी नहीं। तो मैं आगाज जो है वो कारी ज़ुबैद रसूल रहमतुल्लाह अलैह हमारे सफ़र के साथी थे, उनके जो है वो आवाज़ में जो है वो स्टार्ट ले रहा हूँ। तो अपना एडमिन साहब ये शुरू कीजिएगा। वो छोड़े दे मैं सदमे रोज चलना या रसूल अल्लाह। मैं सदमे रोज चलना या रसूल अल्लाह, छोड़े दे मैं सदमे रोज चला या रसूल
رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جدوں دیکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں جدوں دیکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں وگدے ہوئے ہنجواں ٹھلاں یا رسول اللہ کیویں وگدے ہوئے ہنجواں ٹھلاں یا رسول اللہ جدوں دیکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں جدوں دیکھاں کوئی جاندا شہر تیرے نوں کیویں وگدے ہوئے کیویں وگدے ہوئے ہنجواں ٹھلا یا رسول اللہ. جی صاحبزادہ صاحب میں آغاز سرکار کے گھر کے حوالے سے صفت و ثنا کے حوالے سے شروع کی ہے. دیکھیں مجھے 27 سال کنٹینیو سرکار کی بارگاہ میں حاضری سعادت ہوتی رہی. اس بار جو ہے وہ عجیب سی کیفیت ہے, عجیب سا ایک یہ لمحے گزر رہے ہیں. ایک ایک دن ایک ایک پل جو ہے وہ سرکار کی جدائی کا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور ان عاشقوں سے پوچھے جن سے یہ اس وقت وہ ادھر ہیں اور سرکار کا گھر جو ہے در جو ہے وہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے بالکل کلوز جو ہے وہ ہو چکا ہے. بہرحال یہ سرکار کی بارگاہ میں آج آپ سے دعا بھی کرانی ہے اور ہم نے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ یہ کیسے کرونا وائرس کا خاتمہ ممکن ہے. تو میں سب سے پہلے سلیم حیدری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں
تو جی آغاز جو ہے وہ آپ سے گفتگو سے میں شروع کرتا ہوں۔ آپ یہ فرمائیے کہ یہ ثناخوانی کا سلسلہ جو ہے وہ آپ چونکہ بچپن ہی سے حضور کی ثناخوانی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، تو میرا پہلا سوال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ نے پہلی نعت کب پڑھی، کس جگہ پہ پڑھی، اور کون سی وہ نعت رسول مقبول تھی اور کس شاعر کا کلام تھا، اور پھر ابتدا میں آپ کو اس نعت کے صدقے پذیرائی ملی؟ جی ایسا بات یہ ہے کہ یہ میرے والد صاحب الحاج فرزند علی جماعتی رحمۃ اللہ علیہ حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے مرید تھے، اور ہر سال ہمارے جو جہاں پہ میری جائے پیدائش ہے ٹوڈے پور گاؤں، وہاں پہ ان کا ہر سال عرس کروایا کرتے تھے یوم امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ اور وہاں پہ صاحبزادہ حضور پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب سجادہ نشین اس وقت تھے، اللہ گری کرامت کرے، وہ تشریف لاتے تھے سال بعد۔ سب سے پہلی حاضری میری وہاں پہ الحاج محمد علی ظہوری صاحب ہستان پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ہوئی، اور وہاں پہ یہ دو عظیم شعراء اور نعت خان یعنی الحاج عبدالستار نیازی اور الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں احباب تشریف فرما تھے ہماری جامع مسجد ٹوڈے پور میں۔ اور وہاں پہ حسان پاکستان الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے واہ، مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، یہ میری ابتدا تھی، اور اس کے بعد الحمدللہ پھر یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ چلیں سلیم حیدری صاحب، پھر وہ وہیں سے یہ آغاز آپ یہ دو دو شعر جو ہیں وہ ہم چونکہ کافی کلام آپ سے سنیں گے، پھر شادی سے ہماری جو ہے وہ گفتگو بھی ہونی ہے، تو جی آپ جو ہے وہ آغاز فرمائیے گا۔ یہ نعت جی جو ہے میں تھوڑا سا بتاتا چلا جاؤں جی سلیم حیدری صاحب آپ کی خدمت میں، کہ محمد علی ظہوری قصوری جو ہیں وہ میرے استاد تھے، اور میں جی نے 5ویں کلاس تک جو ہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ان کو آپ کے زیر سایہ پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اور جی یہ ظہوری صاحب وہ ایک شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت عطا فرمائے، کہ جب ہاں مکہ پاک سے مدینہ پاک حاجی ٹرانسفر ہوتے ہیں، جاتے ہیں، 10 کلومیٹر پہ پہنچتے ہیں تو جی سامنے مینار نظر آ جاتے ہیں، اور جب جی مینار نظر آتے ہیں تو بے ساختہ پھر ظہوری صاحب بھی یاد آ جاتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ جی فرمائیے۔ ایسا مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی ہے، آپ الحمدللہ ظہوری صاحب کے ساتھ تھے، اور کافی مرتبہ یعنی ظہوری صاحب آپ اور الحاج شمس الدین علیہ رحمت ہاں ہاں ہاں، تینوں احباب یعنی ان کا ذکر آج کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پیر سید طالب حسین شاہ صاحب کے سالانہ یعنی ان کے والد گرامی کے سالانہ عرس پر آپ جی 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 نقابت جی جی فرمایا کرتے تھے، اور ظہوری صاحب قبلہ ناشی پڑھا کرتے تھے، جی وہاں پہ مجھے سعادت حاصل ہوئی، اور آپ کے ساتھ بھی کافی ملک بھر میں سفر کرنے کا اعزاز حاصل ہو چکا ہے۔ تو جی برحال بسم ظہوری اللہ، صاحب کے ہی اشعار سے میں ابتدا کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، وہ مدینہ دیکھ آئے، کیسے وہاں کے دن ہیں، کیسی وہاں کی راتیں، واہ واہ واہ، کیسی وہاں کی باتیں، کیسے وہاں کے دن ہائے ہیں، ہائے، کیسی
وہاں کی راتیں کیسی، وہاں کی باتیں انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، جو مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، میں یہ دعائیں مانگتا تھا، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، یہ سما بدل نہ جائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، وہ ظہوری یار میرا وہی غم گسار میرا، وہی غم گسار میرا، میری قبر پر جو آ کے نعتِ نبی سنائے، نعتِ نبی سنائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری رحمتوں کے سائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلیم حیدری صاحب ماشاءاللہ، وہ آپ نے وہ پرانی یادیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ تازہ کی ہیں۔ ظہوری صاحب کے جو بھی کلام پڑھا جائے، جو بھی انہوں نے کلام لکھا ہے، یہ یاد رکھیں، شاہ جی بیٹھے ہیں، علمی شخصیت بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں ایک جملہ، ایک فکرہ کہوں گا کہ وہ کلام اتنی دیر تک مارکیٹ میں نہیں آتا جب تک اس کلام پر صاحب کلام کی مہر نہ لگے۔ تو یہ اس طرح ہی ہے کہ جیسے خواجہ غریب نواز، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو مہر لگ گئی ہے اس کلام پہ، آج تک وہ مارکیٹ میں ہے، اور ایسی دنیا تک ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، مگر کلام چونکہ صاحب کلام پر مہر لگ گئی ہے، تو وہ کلام جو ہے وہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی پڑھتی رہیں گی۔ تو سلیم حیدری صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے پروگرام ایک سامنے اسکرین پہ جو ہے آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ پروگرام دیکھ کر آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ سلیم حیدری صاحب کو آپ نے کیسے آج پکڑ لیا ہے، کہ سلیم حیدری صاحب تو ایک گمنام زندگی بسر کرتے ہیں، بہت کم محفلوں میں آتے ہیں، تو یہ بھی ان سے باتیں ہوں گی بھی اس کی وجہ کیا ہے۔ بہرحال تو آپ کو سلام دے رہے ہیں، اور آپ کے چاہنے والے آپ کی جو ہے وہ محبتوں کو ساتھ ساتھ پھر وہ فرمائش کر رہے ہیں کہ ان سے کلام اور بھی سنا جائے۔ تو اس وقت شاہ جی ہمارا جو پروگرام ہے اس وقت ہالینڈ اور مسقط اور جدہ، مکہ شریف اور مدینہ شریف میں جو ہے ہمارا پروگرام بیرون ممالک میں جو ہے، بلکہ ایتھرو لندن کی سرزمین کی جو گرد و نواح کے جو جس طرح علاقے ہوتے ہیں،
جیسے لاہور ہے اور پھر گوجرانوالہ اور گرد و نواح کے، وہاں پر بھی ہماری نشریات جو ہے وہ اس وقت براہ راست جو ہے وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور لائک بھی کر رہے ہیں. اور پھر ان کا یہ کہنا بڑا محبت والا جملہ ہے کہ ہم اس طرح ہے کہ اپنے آپ کو بابا بلے شاہ کی نگری میں جو ہے وہ پروگرام سن کر دیکھ کر ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری حاضری جو ہے وہ شہنشاہ کے گھر میں ہو رہی ہے. تو ایک سامنے ایک اور سکرین پہ جو میسج مجھے ملا ہے وہ میں تھوڑا سا کنوے کر رہا ہوں کہ ایسی سرکل جو ہے ہمارے لیسکو کے، ان کی طرف سے یہ کہ اعلان ہے کہ کل صبح 11 بجے جو ہے وہ آن لائن ضلع قصور کے جو عوام ہیں ان کی مشکلات، ان کے مسائل جو ہیں وہ آن لائن سنیں گے اور صبح 11 بجے اس کا آغاز ہوگا. اور انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ ہماری طرف سے یہ اعلان کر دیجیے گا کہ ضلع قصور کی عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے لیسکو کے متعلق، بجلی کے متعلق، بجلی کے بلوں کے متعلق یا کسی قسم کی کوئی اور کوئی مسائل یا شکایات یا ان کی کوئی تجاویز ہو تو وہ صبح آن لائن ہمارا یہ اپنا ایک کھلی کچہری جو ہے وہ ہوگی، جس میں آپ اپنی مشکلات، اپنے مسئلے جو ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اعلان ضروری تھا جس میں سکرین پہ مجھے حکم دیا گیا کہ اس کا جو ہے وہ باقاعدہ اعلان کر دیں. چلے اس کے ساتھ میں شاہ جی آپ کی طرف آ رہا ہوں. صاحبزادہ غلام قطب گیلانی صاحب، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ آپ کا تعلق جو ہے گوجرانوالہ کی سرزمین سے ہے، سادات گھرانے سے ہیں، اور سادات کو جب دیکھ لیا جائے، سادات کا چہرے پہ حسن دیکھ لیا جائے تو پھر واقعی خدا یاد آتا ہے. اور یہ بالکل فائنل ہے کہ سید جو ہوتا ہے وہ سونا اور خوبصورت ہوتا ہے. شاہ صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ غلام قطب گیلانی صاحب تشریف فرما ہے. تو میں شاہ جی آپ کی طرف آ رہا ہوں. اس وقت جو ہے ہمارے ملک کے عجیب سے حالات بن چکے ہیں. یہ کرونا وائرس جو ہے یہ کیوں مطلب وارد ہوئی ہے، یہ کیوں سارا سلسلہ ہوا ہے؟ جب میرا یہ خیال ہے کہ خطہ پاکستان میں، اپنے پاکستان میں جب میرا جسم میری مرضی کہ اس قسم کے جو آوازیں کسی جائیں تو پھر یہ بگڑا ہوا معاشرہ جو ہے وہ اور تیزی کی طرف جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا معاشرہ کن راہوں پر ہم آئیں اور ہمارا یہ معاشرہ جو ہے وہ درستی کی طرف آ جائے؟ اس وقت یہ معاشرہ بگڑ چکا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی محترم حاجی صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا چلوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بابرکات ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور جو میرا پیارا ملک پاکستان، اس کا نام ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے بنا اور کیوں بنا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ یہاں پہ سرکاری جو مذہب ہے یہاں تک کہ وہ بھی اسلام ہے. اور اسلام جو ہمیں سبق دیتا ہے وہ ہم سب سے پہلے اگر دیکھیں تو قرآن کریم سے ہمیں سبق ملتا ہے، اگر وہاں سے نہیں تو پھر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے سبق ملتا ہے. اب جب اسلام کے نام پر اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جو ملک بنے، جس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، اس کے اندر اس طرح کی فحش اور واہیات آوازیں کسی جائیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو کیا جن کے نام پر اس ملک کو بنایا گیا، جس دین کے نام پر اس ملک کو بنایا گیا، کیا اس دین کے جو والی ہیں، اس دین کو جو اس دنیا میں لانے والے ہیں، کیا ان کے دل کو
ٹھیس نہیں پہنچے گی؟ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان اسی وجہ سے صرف پاکستان ہی میں نہیں تمام ملکوں میں اگر مسلمان ذلت اور رسوائی اٹھا رہے ہیں، اور سب سے بڑی وجہ بے حیائی، فحاشی اور اس طرح کی آوازیں کسی جائیں، اس وجہ سے مسلمان اس ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں. اور ایک جی اور جی میں بات یہاں پہ کرتا چلوں جی جی کہ یہ جو آوازیں کسی گئی کہ میرا جسم میری مرضی، اس کے بارے میں اب دیکھیں پوری کائنات گواہ ہے اور تاریخ گواہ ہے اس چیز کی، تاریخ کی کتابیں اس چیز سے بھری پڑی ہیں کہ جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے زور بازو پر اور اپنی ایمانی طاقت سے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، پوری دنیا میں اس کے جھنڈے گاڑے ہیں، ان کے قول بھی اس بارے میں ملتے ہیں، اس بے حیائی کے بارے میں ملتے ہیں کہ بہت ہی ایک عظیم لیڈر مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی، واہ واہ آپ کا قول ہے کہ اگر کسی بھی قوم میں کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو، بغیر جنگ کے کسی قوم کو ہرانا ہو، بغیر جنگ کے کسی قوم کی کمر لگانی ہو، تو اس قوم کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو. اور آج وہی جو مغربی طور طریقے کو لے کر اس دنیا میں اس پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تحریکیں چلائی جا رہی ہیں کہ جو میرا جی جسم جی میری مرضی کے نام سے ہیں. ارے آپ کا جسم کس طرح، جب جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، جسم کی ایک ایک چیز، آپ کی جان، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی ایک ایک، آپ کا دماغ، ایک ایک چیز اللہ کی امانت ہے، تو پھر یہ نعرہ میرا جسم میرا مرضی لگانا کیوں ہم اس کی چیز کی اجازت دیں؟ یہ سراسر ہمارے دین، ہماری شریعت اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے خلاف ہے. بے تو شک ہم بے شک. باقاعدہ کھلے عام اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ اس واہیات اور فحش نعرے کو زور و شور سے لگاتے ہیں، ہم بہت ہی ایک جو ہے نا بہت سیریس ہو کے، اور اس پر بہت ہی جو ہے نا، اگر میں عام لفظوں میں بات کروں تو بہت ایک غصے میں ہم آ کے یہ کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے یہ جو اسلام کے نام پر اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک بنا، بے حیائی اس میں نہ پھیلائی جائے. ہماری حکومت پاکستان سے بھی اپیل ہے کہ ابھی بھی مغربی جو طور طریقے ہیں ان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ لایا جائے، اور جو مغرب کے جو آج سازشیں ہمارے ملک کو، اور صرف آپ کو یہ میں بات بتاتا چلوں کہ اگر مسلمان اس دنیا میں رسوا ہوں گے تو صرف جہاد نہ کرنے کی وجہ سے، اور اگر جہاد ہم چھوڑتے ہیں صرف ان فحش گوئیوں اور فحش نعروں اور فحش تحریکوں کی وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہیں، ہمارے بچوں جی کو اس چیز سے دور کر دیا جا رہا ہے. تو جی اللہ جی تبارک و تعالیٰ سے دعا. شاہ جی چونکہ لنک کرتے ہوئے اس کا آگے جو ہے پھر یہ معاشرہ درستگی کی طرف کس طرح جائے گا؟ اس میں مشائخ الزام کو کردار ادا کرنا چاہیے، علماء کرام کو کردار ادا کرنا چاہیے. کون کون لوگ اس میں شامل ہوں تو کہ ہمارا ملک جو ہے خود جو ہے وہ اسلامک کی طرف جو ہے ان کی توجہ ہو جائے، اور پھر یہ اس قسم کے نعرے لگانے والے وہ سب تاز ہو جائے. جی میں عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلے جو کردار ادا کرنا چاہیے، سب سے پہلے جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ ماں باپ کو کردار ادا کرنا چاہیے. ماں باپ ٹھیک بچوں کی تربیت ہی اس طرح کی کریں کہ ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ مغربی لوگ، لبرل لوگ کچھ بھی کہیں، ہم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. جو ہمیں قرآن کریم نے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، سبق دیا ہے، ہمیں اس پر چلنا چاہیے. اور دوسرا اس میں کردار ادا کرنا چاہیے علماء کو اور مشائخ اکرام کو. جتنے ہاں بھی جی خانقاہوں پہ یا علماء ہیں یا مساجد میں ہیں یا جی جی خطیب جی حضرات ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کو اس بات پر خصوصی زور دینا چاہیے. اپنے جو سننے والے ہیں، اپنے جو عقیدت مند ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ جو بالکل یہ جو نعرے اس طرح کے اور تحریکیں ان کی پرزور مخالفت کرو، کیونکہ اگر ہم مخالفت کریں گے کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے کریں گے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی بقا کے لیے نکلے گا، دین کی بقا کے لیے اقدام کرے گا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مقرب بنے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی مقرب بنے گا. اور دوسری بات یہ ہمیں چیز سمجھنی چاہیے، سب سے پہلے اگر ہم
دیکھیں کہ مردوں کو کس طرح حیا کرنی چاہیے، عورتوں کو کس طرح حیا کرنی۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو اپنے سمجھنے والوں کے لیے بالکل صراحتاً دونوں چیزیں واضح کر دیں۔ اگر جی عورتوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے تو وہ سب سے بڑا جو نمونہ ہے، اپنی اصلاح کے لیے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ ان کی ذات کو دیکھنا چاہیے۔ اگر دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں جی سمجھداری ہو تو بندہ بغیر پردے کے بھی، اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی تم لوگوں کی آج جو نعرہ لگاتے ہیں میرا جسم میری مرضی، ان کا یہ ذہن بنا دیا گیا ہے کہ جو آپ کو دیکھنے والے مرد حضرات ہیں ان کا ذہن صاف ہونا چاہیے، آپ جس طرح مرضی پھریں۔ تو یہ میں بات جی جی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے اصحاب اور میرے نبی سے زیادہ ذہن صاف کسی کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی اور اپنی تمام بیٹیوں اور ازواج مطہرات اور تمام مسلمان بیویوں کو، تمام مسلمان جو عورتیں ہیں ان کو حکم دیا کہ پردہ کرو۔ اور سب سے بڑا آج بھی اس دنیا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا حیا اور پاکیزگی اور عصمت والا جو نمونہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے تو وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ تو ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کا ایک انعام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح میں دے گا، جو عورتیں میری مائیں بہنیں ان کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے، ان کی باتوں پر، ان کے قول اور ان کے طور طریقوں پر عمل کرتے ہوئے چلیں گی تو قیامت والے دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کے ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گی۔ اور اگر ان کے طور طریقے اور اگر ان کی جو قول ہیں ان کی مخالفت کر کے میرا جسم میری مرضی والا نعرہ لگا کے بے حیائی، فحش اور گندگی پھیلا کے پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں چلیں گی تو بے شک وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سے بھی دوری ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی دوری کا ایک طریقہ ہوگا۔ بے شک۔ جی ماشاءاللہ۔ شاہ جی کیا سیر حاصل آپ نے یہ گفتگو کی ہے، اور یہ آپ نے آپ کے لنک والے جو محبت والے لوگ ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کی پھر سادات کرام کا احترام کرنے والے جو ہیں وہ آپ کی طرف بڑے خوش ہو رہے ہیں آپ کو دیکھ کر کہ ہمارے جو شہنشاہ ہیں وہ اس وقت اپنا بابا بلے شاہ کی نگری قصور میں ہونے والے پروگرام میں ایک میسج جو ہے وہ کنوے کر رہے ہیں، اور ہمارا دل جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے کہ یہ پیغام جو ہے یہ صرف مسجدوں تک، اپنے گھروں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس میسج کو عام کرنے کے لیے اس طرح کی جس پر جو ہے یہ کھلے عام جو ہے یہ ایک میسج جو ہے وہ بڑی دیا جا سکتا ہے، تو یہ بڑی ایک بات ہے کہ فضل و کرم سے یہ جو آپ کا میسج ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت جاری و ساری ہے۔ تو میں اپنا ایڈمن صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس وقت جو وائرس کے حوالے سے ہم انتہائی پریشان ہیں، پورا ملک 22 کروڑ عوام جو ہے وہ پریشان ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک اپیل ہے کہ آقا آ جائیے، تو وہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے وہ جاری اپنا اس لنک کو جو ہے ہمیں اور شاہ جی کو اور حیدری صاحب کو اور ہمارے سننے والوں کو جو ہے وہ اپنا پیش کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ آ رہا ہے بار بار۔ جی یہ حاجی صاحب یہ مسئلہ آ رہا ہے، شاید آپ کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے۔
کبھی آواز غائب ہو جاتی ہے، کبھی تصویر غائب ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ شاہ صاحب میرے اور آپ کے درمیان تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی کہ صاف آواز آ رہی ہے، ادھر ہی مسئلہ جی ہو رہا ہے۔ جی اپنا تھوڑا سا نیٹ کا تھوڑا سا پرابلم جو ہے وہ اپنا جیسے حیدری صاحب میں نے شاہ جی آپ سے سگنل کی پرابلم ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے ہم دوران پروگرام جو ہے تو میں جناب ایڈمن آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ جو لنکس جو ہے وہ جائیے مولا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے، آقا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے، مولا جائیے مولا جو تیرے یہ حبدار ہیں، مشکل میں سارے گرفتار ہیں، مولا جو تیرے یہ حبدار ہیں، مشکل میں سارے گرفتار ہیں، عسکری کے ثمر عسکری کے ثمر سرنگو آج سارا جہاں ہے، آقا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے، مولا جائیے کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے، کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، آپ ہی آئیں گے، آپ ہی آئیں گے تو بسے گا ایڈمن صاحب یہ چلے سارا چلا جہاں ہے۔ اسی پہ اسی پہ
شیر یہ ڈپا اگلے چود مطلب یا اس قسم کی کبھی بھی پروگرام میں اس طرح کا نہیں ہوا تو میں شاہ جی آپ ہمارے پروگرام کا باقاعدہ حصہ ہیں. جی حاجی صاحب آپ کی آواز میں پرابلم ہو رہی ہے. بہت زبردست پرابلم ہو رہی ہے, پتہ نہیں چل رہا. جی بالکل بہت زبردست, بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی. آواز کٹ کٹ کے اور ایک فکرے کو 3 مرتبہ یعنی کہ نیٹ پہ دہرایا جا رہا ہے, پتہ نہیں چل رہا. کافی دیر سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. جب سے شاہ صاحب کی گفتگو یعنی کہ انہوں نے ختم کی ہے اس کے بعد یہ نیٹ والا سلسلہ بحال نہیں ہوا, بالکل نہیں چل رہا پتہ. حالانکہ شاہ صاحب اور میں ایک دوسرے سے بالکل صاف بات کر رہے ہیں, یہ مسئلہ بن رہا ہے. لگتا ہے پیر صاحب لمبا ہی فالٹ پڑ گیا.
آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. ایک منٹ آ رہے ہیں شاہ صاحب. ایک ٹھیک ہے.
جی اپنا شاہ جی معافی چاہتا ہوں، یہ میرا ذرا تھوڑا سا میری طرف سے ایک خرابی کا سلسلہ ہوا ہے. سلیم حیدری صاحب، جب عمر کا تقاضا عمر جو ہے وہ بڑھ جائے تو پھر تھوڑا بہت جو ہے وہ سلسلہ ہو جاتا ہے. تو میں آپ کی طرف اب آ رہا ہوں. آپ یہ فرمائیے گا کہ شاہ جی گھبرانا نہیں ہے، یہ میں بہت بڑے نہیں دل والا، بہت بڑا یہ چونکہ پرابلم جو ہے وہ فنی ایک سلسلہ ہو جاتا ہے تو حصہ بندہ ہے. بھی تو بیمار ہو جاتا ہے، جی پھر ہاں بالکل جی، حصہ حصہ ہے، بالکل. پھر کوئی نہ کوئی. جی جی بالکل. تو میں حیدری صاحب اب آپ کی خدمت آپ کی طرف آؤں گا کہ جی جی آپ کو میں نے سوال ابھی کیا تھا تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ مجھے، کیونکہ میں تو نہیں سن پایا تو باقی لوگوں نے پتہ نہیں سن لیا یا آپ نے جواب دے دیا ہے کہ باقی سلسلے کے حوالے سے کوئی قادری بن جاتا ہے، کوئی نقش بندی بن جاتا ہے، کوئی سور وردی بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے. تو آپ جی. حیدری کیسے بنے ہیں؟ آپ کو کیا کوئی اللہ کے ولی سے نسبت کے حوالے سے حیدری بنے ہیں یا کوئی سلسلہ ہے؟ جی یہ چونکہ ضروری ہے، اوپن پلیس پہ چونکہ بات ہو رہی ہے تاکہ سننے جی والوں کو پتہ چل سکے. جی پلیز. اچھا، بات یہ ہے کہ وہ پہلے میرا نام سیدھا محمد سلیم اختر تھا، یعنی کہ سٹارٹ میں جو یعنی کہ اچھا جی 5th کلاس جی جی سلیم اختر میں لکھا کرتا تھا. لیکن بعد میں وہ حضور پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب کے ساتھ جب میرا تعلق ہوا تو اس حوالے سے پھر میں نے یعنی کہ خود پیر صاحب نے فرمایا کہ آپ حیدری لکھا کریں، تو یعنی کہ وہ پیر صاحب کے کہنے پہ حیدری لکھنا شروع کیا. اب پھر مسئلہ ہو گیا آپ کا، انٹرنیٹ کا ہی مسئلہ چل رہا ہے آپ کا. اب پھر آواز کا ایسا مسئلہ ہو گیا. شاہ صاحب آپ کو آ رہی ہے آواز؟ جی مجھے آ رہی. بس مسئلہ ادھر ہی چل رہا ہے. یہ سب اس وقت تک نہ سنا دیں ذرا، میں پروگرام مسئلہ حل کر رہا ہوں. چلیں میں سنا دیتا ہوں تو آپ مسئلے کو حل کر لیں. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، آنکھوں جی جی کے راستے میرے دل اللہ. میں اتر گئی، طیبہ سے لوٹنا کسی
عاشق سے پوچھئے طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی ایسا ہے جیسے روح بدن سے واہ 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 گزر گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے راستے میرے دل میں اتر گئی اور دل بھی ہے شاد شاد طبیعت بھی پربہار دل بھی ہے شاد شاد طبیعت بھی پربہار لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی آواز تیری باپ فیضان نعت ہی آواز عبید تیری بفیضان نعت ہی آنکھوں میں عاشقان نبی کے اتر گئی سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئی جب بد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی جی شیخ صاحب آپ کا مسئلہ حل ہوا شاہ صاحب آپ نے طاق راتوں کی شاہ صاحب ذرا فضیلت بیان کر دیجیے گا جی میں کر دیتا ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو آواز آ رہی میری جی آواز آ رہی ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں اس کی جو فضیلت ہے میری
ہاں جی آ رہی ہے، سب کو آ رہی ہے۔ جی میں یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو طاق راتیں ہیں یہ ملتی کس طرح ہے اور کس طرح ان کو پایا جائے، اور ان کی فضیلت اور یہ سب بیان کرنے سے پہلے میں یہ ایک چیز بیان کرتا چلوں کہ یہ جو طاق راتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ پر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ایک خاص قسم کا فضل ہے۔ جیسا کہ پہلی امتیں تھیں ان کو ہر ماہ میں ایک طاق رات ملتی تھی، ہر ماہ میں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرض کی کہ یا اللہ، میں تو جب تیرا سلام مجھ تک آتا ہے میں اپنے امت کو پہنچا دیتا ہوں، لیکن جب میرے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد جب تیرا سلام آئے تو یہ اس طرح میری امت تک کس طرح پہنچے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ایک قرآن کریم کی صورت نازل فرمائی جو کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ یہ سورہ قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، میں نے آپ کی جو امت ہے اس کو باقی امتوں کے بدلے میں، باقی امتوں کو جو ہر ماہ میں ایک رات دی جاتی تھی، آپ کی امت کو ایک میں ماہ رمضان میں صرف ایک رات دیتا ہوں، جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے جو بندہ اس رات میں کچھ دیر، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اگر صرف جتنی دیر ایک بکری کا دودھ دھونے میں لگتی ہے، اگر صرف اتنی دیر اس رات میں قیام کرے تو وہ اس رات، پوری رات کی برکت وہ حاصل کر لے گا، یعنی کہ 1000 مہینوں کی جو برکت ہے اسے وہ چند لمحوں میں حاصل ہو جائے گی، اور 1000 مہینے کم از کم 83 سال اور 4 ماہ کی مدت بنتی ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ، اس سے بڑا فضل کیا ہوگا کہ ایک بندہ 83 سال اور 4 ماہ لگاتار راتوں کو قیام کرے، عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار کرے اور اس کے کلام پاک کی تلاوت کرے، لیکن اور امت محمدیہ پہ اللہ کا فضل دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 83 سال اور 4 ماہ کی جو سارا وہ عبادت کا اجر ہے وہ ایک رات میں کچھ لمحات بھی عبادت کرنے والے کو عطا کر دیا۔ اور یہ وہ رات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو اس کی جو رحمت کی تعداد تو ویسے ہے ہی نہیں نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اس قدر کثیر تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لے کر زمین پہ اترتے ہیں کہ وہ رحمت جو ہے سب سے پہلے مسلمانوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ جب وہ مسلمانوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اس قدر تعداد میں زیادہ اور مقدار میں زیادہ وہ رحمت ہوتی ہے، مسلمان تمام دنیا کے مسلمانوں میں تقسیم ہونے کے باوجود وہ رحمت پھر بھی بچ جاتی ہے۔ پھر اس کو روایت میں آتا ہے کہ اس رحمت کو دارالحرب میں کافروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور جن جن کافروں کے حصے میں وہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر اس رات میں اس کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ مسلمان تو مسلمان کافروں پہ بھی برستی ہے، اور جن کافروں کو وہ رحمت میں سے کچھ حصہ ملتا ہے تو وہ جو کافر ہیں وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت دے دیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر بھی یہ رحمت بچ جاتی ہے اور وہ رحمت چھوٹے بچوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ میں آپ بات کو ایک بتاتا چلوں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اب جو لفظ قدر ہے اس کو جس معنی کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ معنی اس پر بالکل صحیح جچتا ہے۔ اگر اس کو قدر کو مقدار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مقدار کے لحاظ سے بھی یہ مقدار اگر دیکھی جائے تو ہر امت کو ہر ماہ میں ایک طاق رات ملی، لیکن اس رات کی ان کی مقدار کے برابر اس رات کی جو رحمت اور اس میں نزول رحمت کی جو مقدار ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس رات کو ایک قدر کا مطلب تنگی بھی ہے، اور اگر تنگی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس قدر بڑی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں، اس اتنی مقدار میں اترتے ہیں کہ ان کے لیے زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس رات کو جو ہے نا وہ شب قدر کہا جاتا ہے۔
اور ان راتوں کو سوال کیا گیا تھا کہ ان راتوں کو تلاش کس طرح کیا جائے. ان راتوں کو تلاش اس طرح سے کیا جائے کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنی مرتبہ بھی شب قدر کو پایا تو 27ویں رات کو پایا. اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا بایزید بستامی شاہ جی جی حاجی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جی میں اپنی بات کو کنٹینیو رکھتا ہوں کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں جی حاجی صاحب آ رہی آواز؟ جی آ رہی. جی شاہ جی نہیں آپ کنٹینیو کریں. جی ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس شب قدر کو یہ پاک راتوں میں صرف 2 مرتبہ میں نے پایا اس شب قدر کو، اور دونوں ہی مرتبہ میں نے 27ویں شب کو پایا. اور ایک بہت ہی عظیم بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو الحسن، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا آج تک، اور میرے یعنی کہ بستر مرگ پر بھی آپ نے ارشاد فرمایا آج تک جب بھی میں نے شب قدر کو یعنی کہ ہوش سنبھالا، میں نے ہر سال ہر رمضان میں شب قدر کو پایا. اور آپ کہتے ہیں میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ اگر پہلا روزہ پیر شریف کا ہوگا تو شب قدر 21 رمضان المبارک کو ہوگی، اور اگر روزہ جمعرات کا ہو تو شب قدر 25 رمضان المبارک کو ہوگی، اور اگر روزہ جمعہ اور منگل کا ہو تو شب قدر 27 رمضان المبارک کو ہوگی، اور اگر پہلا روزہ رمضان المبارک کا وہ ہفتہ یا بدھ کا ہو تو شب قدر جو ہے وہ 29 رمضان المبارک کو ہوتی ہے. تو اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے اپنے محبوب کی اس امت پر، چونکہ محبوب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے یہ امت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہے، تو اپنے محبوب کے طفیل، اپنے محبوب کے توسل سے، اپنے محبوب کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اتنا خاص فضل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت کو ایک رات ہی ایسی عطا کر دی کہ جو کئی مہینوں کی بلکہ 1000 مہینوں کی عبادات سے بھی افضل ہے. تو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اپنی باہیں پھیلا کر اپنے بندوں کو بلاتی ہے کہ اے میرے بندو آؤ، میں تمہاری جھولی بھرنے کے لیے تیار ہوں. یہاں پہ مجھے ایک اقبال رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دیے ہوئے انعام کو، اپنے نبی کے طفیل اس دیے ہوئے انعام کو ہم پورا اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنیں. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کی گئی اس رات میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ تبارک، اور اس کا ایک نشانی میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر تم اس رات میں عبادت کرنی شروع کرو اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ تاک رات ہے کہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تم عبادت کرنا شروع کرو اور تمہاری کیفیت ایک ایسی بن جائے کہ تمہارا دل کہے، تمہارا وجدان کہے کہ یار آج کی رات ہی شب قدر ہے، تو بے شک وہی شب قدر ہے. تم اس میں جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات میں مجھ سے جو رحمت کا طلبگار ہو اسے میں رحمت عطا کرتا ہوں، جو بندہ مجھ سے رزق کا طلبگار ہو اسے میں رزق عطا کرتا ہوں، اور کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی مانگے اس رات میں اس کی رحمت اتنے جوش میں ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنے در سے خالی نہیں موڑتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اور اپنے نبی کے طفیل اس رات میں جو کچھ بھی اس سے طلب کیا جائے وہ عطا کرتا ہے اور جھولیاں بھرتا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا طلبگار اور اس کی جو ہے نا اس کی رحمت اور اس کے محبوب کے رحم کا طلبگار ہونا چاہیے.
اور اس کے علاوہ ایک اور میں بات عرض کرتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ مسلمان تو مسلمان کافروں پر بھی برستی ہے، لیکن 4 جو اشخاص ہیں وہ اس سے محروم واہ رہتے واہ، ہیں، اور وہ 4 اشخاص وہ ہیں کہ اچھا جی، ایک جو والدین کا بے ادب ہو، اور دوسرا عادی شرابی ہو، تیسرا قطع رحمی یعنی کہ خون کے رشتوں کو توڑنے والا ہو، اور چوتھا جو ہے وہ سخت دشمن یعنی کہ جس کی دشمنی 3 روز سے زیادہ، چونکہ مومن بندہ 3 روز سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں رہتا۔ تو اگر اتنا وہ کریم رب ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ فرماتا ہے اگر ان میں سے بھی کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار ہو تو ان کو میں معاف بھی فرما دوں گا۔ تو اس قدر جی وہ جی جی، کریم اور رحیم ہے، اور اس کی رحمت اتنی شاہ جی، عمیم ہے کہ کفار پر بھی برستی ہے۔ جی شاہ جی میں آپ کا ماشاءاللہ پوری سپیچ جو ہے وہ میں نے سنی ہے، تھوڑا سا میری طرف سے ڈسٹرب معاملہ ہوا ہے، مگر میں نے گفتگو آپ کی جو ہے جی جی وہ مکمل سنی ہے، بلکہ جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ کنٹینیو آپ کے پروگرام کو، آپ کی خوبصورت باتوں کو جو ہے وہ انہوں نے سنا ہے، اور آپ کی ذات کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے جانا نہیں ہے، میں نے آپ کی طرف پھر جی ایک جی آخری سوال کرنا ہے، اور جی سلیم جی حیدری صاحب کی طرف میں لوٹ کر پھر دائیں سائڈ پہ جو ہے نا وہ آ رہا ہوں ان کی طرف، کہ سلیم جی حیدری صاحب چونکہ آپ کے ساتھ میرا زندگی کا کافی سفر ہے، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ سے مل کر جو ہے وہ سرکار کی صفت و ثنا جو ہے وہ کی ہے، تو میں آخر میں آپ کی طرف آتے ہوئے یہ اپنا گزارش کروں گا کہ وہ کلام ہمیں جو شعرا فاق کلام ہے جن کو آپ پڑھنے سے جو ہے وہ اپنا محافل میں پذیر آئی اور پھر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، وہ ہمیں سنائیے گا پلیز۔ جی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کا وہ کلام جو میں نے پورے پاکستان میں پڑھا ہے اس اشعار پیش کر رہا ہوں۔ جی جی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ
لا تو زندہ ہے لا تو زندہ ہے لا تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ سلیم ادری صاحب، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور زندگی حیاتی میں اسی طرح سرکار کی آپ صفت و ثنا جو ہے وہ کرتے رہیں. آپ نے دل لگی سے اور جس محبت سے آج کی اس محفل کو سجانے کے حوالے سے پروگرام جو ہے اس کو جو ہے کنٹینیو کیا ہے، اللہ آپ کو اور عزتوں سے نوازے. شاہ جی، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اور آخری جو میرا سوال ہے آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ اپنا سادات کرام اہل بیت کا احترام کرنے سے ہماری دین اور دنیا کا جو ہے وہ اس میں بہتری ملے گی سرکار کا آل کا احترام کرنے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی محترم، میں سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ احترام، کیونکہ محبت جو ہے نا، محبت آل پاک سے، کسی بھی چیز سے محبت ہو، سب سے پہلے اس کے اندر احترام ہونا چاہیے. کیونکہ وہ کہتے، ایک بہت ہی مشہور ایک محاورہ ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اور محبت جو آل پاک رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے بھی پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا، وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، چونکہ سارا قرآن ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نے بیان فرمایا، تو یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ہی، زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنی تبلیغ کا، یعنی کہ سیدھے لفظوں میں، سادے لفظوں میں اگر میں ترجمہ کروں کہ آپ فرما دیجئے جو میں تمہیں ایک ظلمت میں سے، یعنی کہ اندھیروں میں سے نکال کر نور میں لے کے آیا، روشنی میں لے کے آیا، میں اس کا تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، فقط میری آل سے مودت کرو. اور یہاں پہ میں ایک بات واضح کرتا چلوں، ایک لفظ ہے محبت اور ایک لفظ ہے مودت. تو محترم یہ میں بات عرض کرتا چلوں کہ مودت اور محبت میں کیا فرق ہے. محبت جو ہے وہ بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں دونوں یہ چیزیں ہوتی ہیں، بڑھنا بھی اور گھٹنا بھی. لیکن مودت ایسی چیز ہے کہ جو گھٹتی نہیں بڑھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی آل پاک کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے مودت کرو تاکہ وہ بڑھتی جائے، گھٹے نہ. تو یہاں پہ میں کچھ باتیں اسی بارے میں کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر صحابہ کرام کا کس طرح کا عمل تھا، اور آگے صحابہ کے بعد جو بزرگ ہمارے جو اسلاف تھے ان کا کس طرح تھا، اور ہمارا کس طرح اس پر عمل ہونا چاہیے. سب سے پہلے صحابہ کرام کا میں عرض کرتا چلوں کہ یہ صرف ایک نسبت کی وجہ سے جو صحابہ کرام نے جو آل پاک سے محبت فرمائی،
کہ جب یہ آیت جی جی کریمہ نازل ہوئی کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ علی فاطمہ اور ان کے بیٹے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے علی فاطمہ ان کے دونوں بیٹے اور ان کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے واضح کر دیا کہ میرے قربہ کون ہیں۔ آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی اس میں صحابہ کرام بھی شامل ہے، یہ جو قربا کا لفظ استعمال کیا گیا اس میں صحابہ کرام بھی شامل ہے۔ میں جواب کے طور پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر یہاں پہ صحابہ کرام شامل ہو ہی نہیں جی سکتے، جی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم جب آیا تو صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے نبی کی آل سے محبت مودت کرو، تو صحابہ کرام کو تو مخاطب کیا جا رہا ہے، مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم مودت کرو۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر خود ہی کر دی کہ اقربا علی، فاطمہ اور حسن اور حسین اور ان کے بیٹے ہیں۔ تو میں یہاں پہ اور چند واہ باتیں واہ 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 عرض کرتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا جب وقت آخر آیا، جب آپ پردہ فرمانے لگے تو آپ نے آسمان کی طرف آنکھیں کی اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ، عبداللہ بن عباس اس دنیا سے نہ نمازیں لے کے جا رہا ہے، نہ روزے، نہ زکاتیں، نہ حج لے کے جا رہا ہے، اگر جا رہا ہے تو آل واہ پاک آل محمد کا عشق اور محبت دل میں رکھ کے جا رہا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی جو جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا کیا عالم تھا، آپ کا محبت کا، آپ کا ادب اور احترام جو آل پاک کا کرتے تھے اس کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں تو حضرت امام حسن تشریف لائے، آ کے کہنے لگے کہ اے عمر اترو میرے نانا کے ممبر سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آپ نے یہ جملہ سنا تو آپ کی ٹانگیں، وہ انسان کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا رستہ بدل جائے، وہ انسان کہ جو سورج کی طرف دیکھے وہ بھی بے نور ہو جائے، تو وہ انسان جب امام حسن کا یہ جملہ سنا تو تڑپنے لگے اور ان کی ٹانگیں کانپنے لگی، کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو امام حسن کو اپنی گود میں بٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حسن، آج یہ جو میرے سر پر جو پگڑی اور میرے بال ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، یہ تیری وجہ سے مجھے عطا ہوئے ہیں۔ اس قدر محبت کا عالم یہ ہمیں حضور کے اصحاب نے بتا دیا کہ اے نبی کی امت تم اس طرح سے محبت کرنا۔ ایک اور میں واقعہ بیان کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ آپ امام حسن اور امام حسین کے ہمراہ جب گئے تو اپنے باپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تو جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے پوچھا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ میں نے اپنے والد سے ملنا ہے، تو اندر سے آواز آئی کہ وہ آرام فرما رہے ہیں، تم بعد میں آنا۔ تو جب حضرت امام حسن اور امام حسین نے یہ جملہ سنا تو آپ بھی ان کے ساتھ واپس چلے گئے کہ ابھی آرام فرما رہے ہیں۔ تو بعد میں کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ جب آپ کے بیٹے عبداللہ آئے تھے تو ان کے ہمراہ امام حسن اور امام حسین بھی تھے۔ تو جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ خود چل کر حسنین کریمین کے پاس آئے اور آ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے امام اور حسنین کریمین، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو واپس نہ کرتا، کیونکہ میری یہ پگڑی اور میرے بال یا میرے اللہ کی عطا ہے یا آپ کی وجہ سے مجھے عطا کیے گئے ہیں۔ اس قدر ہمیں صحابہ نے ادب سکھایا۔ اور اگر ہم اپنے ائمہ کرام اپنے اسلاف کو دیکھیں تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کان رفدن، امام شافعی فرماتے ہیں ان کان رفدن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافد، کہ اگر جب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم علیہم السلام کا نام لینا اور ان سے محبت کرنا رافضیت ہے تو بے شک شافعی رافضی ہے۔ آپ اتنا بڑا الزام آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ ان کا ذکر کرنا رافضیت ہے تو بے شک مجھے رافضی کہو، لیکن میں اہل بیت کے عشق اور محبت اور ذکر سے میں منع نہیں ہوں گا۔ اور اس کا انعام جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آل پاک سے محبت کرنے والوں کو ارشاد فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس جو حدیث پاک ہے اس کو شرف المعبد صفحہ نمبر 104 پر ذکر کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی الایمان،
یہ ایک سند اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرما دی۔ یہاں پہ میں حاجی صاحب ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جتنا مرضی کوئی علامہ ہو، جتنا مرضی بڑا کوئی مفتی ہو، مبلغ ہو، محدث ہو، مفکر ہو، کوئی بھی ہو، وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری موت ایمان پر ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اپنے آل سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ سند عطا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا علی الایمان، کہ جو شخص میری آل کی، آل محمد کی محبت میں مرا وہ ایمان پر مرا۔ اور صرف یہی نہیں کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ، کہ جو شخص میری آل کی محبت میں مرا وہ بخشا ہوا مرا۔ اور صرف یہی نہیں، آپ نے اپنی آل کے غلاموں کو ایک اور خوشخبری دی، اور سب سے بڑی خوشخبری دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو بندہ میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ جو شہید ہیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، انہیں مردہ بھی نہ کہو، یہ زندہ ہیں، تمہیں خبر نہیں۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی کی آل پر کہ جن کی محبت انسان کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی۔ اور یہاں پر ایک میں بات اور ایک عرض کرتا چلوں۔ ماشاءاللہ شاہ جی ماشاءاللہ، یہ آل نبی کا محمد وآل محمد کے گھر کی توقیر اور عظمت جو ہے وہ آپ جس محبت نہیں بلکہ مودت کا جو آپ نے جملہ استعمال کیا ہے، یقین جانیے اصل یہ محبت جو ہے نا وہ اس زمرے میں نہیں آتی۔ اور پھر انعامات کیا ہیں کہ وہ شہید ہے، وہ پھر ہر چیز جو ہے وہ پس پشت چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اہل بیت سے محبت ہی ہے جڑواں رشتہ جو ہمیں سرکار کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، اور پھر دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں ایک جملہ آپ جو ہے وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ لیں، تو پھر پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ تو اہل بیت کی بات جی میں آخری ایک بات کرتا چلوں کہ اس سب کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنے محبوب کی آل سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کو دیکھ کر حضرت امام شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ نے ایک شعر کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک تحفہ طلب کیا۔ آپ نے ایک شعر عرض کیا، آپ کہتے ہیں کہ یا الہی الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ کیا بات جی کیا بات ہے، کیا بات ہے شاہ جی، بہت شکریہ۔ اور میں اس وقت ایک کلپ جو ہے وہ دونوں شخصیات کی خدمت میں، چونکہ اہل بیت کے گھرانے کی بات ہو رہی تھی، اور اہل بیت کے گھرانے کی جب بات ہو تو پھر جو گائکی کی دنیا کے لوگ ہیں وہ کچھ اس انداز میں یائلی جیون جو جن کے گائکی کے حوالے سے جس نے بھی یہ نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، کہ دونوں شخصیات کے ہمارے پروگرام کو صاحبزادہ علی حسن قادری صاحب، اور اسی طرح بہت یہ میرے پاس ایک بڑی لمبی طویل لسٹ ہے، یہ جو ہے وہ اپنا ہمارے پروگرام کو جو سن رہے ہیں بالخصوص گجرانوالہ کی سرزمین پر، اور سلیم حیدری صاحب آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کی تو لمبی لائن ہے میرے پاس یہ سامنے، چونکہ سسٹم جو ہے وہ ساری اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ وہ ان کا کہنا ہے کہ پروگرام کو تھوڑا سا لمبا لے جائیں، تو یہ پروگرام کیسے ہم لمبا لے جائیں؟ بات یہ ہے کہ دورانیہ ایک گھنٹے کا ہے، پھر آدھا گھنٹہ آگے چلا گیا، پھر اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا، تو جناب ایڈمن وہ یائلی جیون تیرے لال جو ہے وہ اپنا لنک جو ہے وہ پیش کریں، تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ میں حضرت گیلانی پیر شہنشاہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اختتامی جو ہے وہ دعا فرمائیں۔ تو یہ سماعت فرمائیے۔
जीवन तेरे लाल, शाही जीवन तेरे लाल, शाही जीवन तेरे लाल। रवे हर दिल अंदर कवे मस्त कलंदर, रवे हर दिल अंदर कवे मस्त कलंदर। तेरी अरशाते परवान मैनू भी शहबाज बना के कीता कर्म कमाल। जारी जीवन तेरे लाल, जारी जीवन तेरे लाल, जारी जीवन तेरे लाल, जारी जीवन तेरे लाल। रवे हर दिल अंदर कवे मस्त कलंदर, कवे हर दिल अंदर कवे मस्त कलंदर। तेरी अरशाते परवान मैनू भी शहबाज बना के कीता कर्म कमाल। जारी जीवन तेरे लाल, जारी जीवन तेरे लाल, जारी जीवन तेरे लाल, जारी जीवन तेरे लाल। हसन हुसैन सज्जाद ते बाकर, जाफर सादिक मूसा काज़म। हसन हुसैन सज्जाद ते बाकर, उनका बंद कर दो। जी भाई साहब आ रही आवाज? अब फिर आवाज का मसला बन गया। अच्छा माइक ओपन करें, अपना माइक ओपन करें साहब। ये हाजी साहब अपना माइक ऑन करके आप फरमाएं जो फरमा रहे हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन के हवाले से मैं थोड़ा सा मेरा अपनी तरफ से ही अपना बटन बनता, घबराना नहीं है, चूंकि मैं कभी घबराया नहीं। जी, जी अब तो मेरा माइक कौन है जी? अपना मेरा माइक कौन है जी? मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो मैं शाह जी अब आखिर में गुजारिश करूंगा कि दुआ कीजिएगा तमाम जो आज के इस प्रोग्राम के हमारे अली इमरान हैं,
آج کے ہمارے جو پروگرام کے جی آج کے ہمارے جو پروگرام کے علی عمران صاحب ہیں، ان کو لنک اپ کریں. راشد میدری صاحب، آپ کا بھی وام میڈیا کی ٹرانسمیشن میں ٹائم سے کچھ میں محبت میں سمجھوں گا، تاہی جو ہے میری طرف سے نہیں ہوئی، ایسا ہو ہی جاتا ہے. کوئی بات نہیں تو ایسا، آج کوئی بات کا سینکڑوں بلکہ ہزاروں جو ہے چہروں کو وہ یاد رکھیں گے لیے ہیں. اور محمد والے محمد میسج ملا ہے جی اہل بیت کو. شاہ جی اپنا پروگرام کا اختتام جو ہے وہ پروگرام کا اختتام ہم کر رہے ہیں، اور بلے شاہ کی بابا کی نگری میں یہ آج کا جو پروگرام پیش کیا گیا، تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ خطہ پاکستان کے شہداء، کشمیر کے شہداء، اور پھر کرونا وائرس کے حوالے سے جو لوگ اس وقت ہسپتالوں میں ہیں ان کی صحت کاملہ اور شہدائے وطن کی جو ہے وہ مغفرت کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ پاک اپنے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے، اپنے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے توسل سے ہم تجھے ان کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ ہماری اس حاضری کو، اس آج کی حاضری کو، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس آمین. پروگرام کے سننے والوں کو اور اس کے جو انتظامیہ ہے ان سب کو اس کار خیر کا جو اجر ہے وہ دگنا تگنا کر کے عطا فرما. اور اس کے بعد یا اللہ پاک ہم تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، ہمارے شہداء کے درجات بلند فرما، اس وبائی بیماری کو، اس وبائی مرض کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی کے صدقے، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کے صدقے، ان کی رضا کے صدقے اس وبائی بیماری کا خاتمہ فرما. خصوصاً مسلمانوں کو اس بیماری سے دور فرما، مسلمانوں میں سے اس بیماری کا خاتمہ فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ہمارے مسلمان بھائیوں اور بچوں کی خیر فرما. یا اللہ اپنے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک اور اصحاب کے عشق میں ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے سامنے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہو، اور ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، اور ہمارے دل میں عشق اہل بیت و اصحاب ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. کسوری میڈیا پر آج کا یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ایڈمن شیخ طاہر حنیف صاحب اور علی عمران کسوری صاحب اور شعیب علی نقشبندی، جنہوں نے ہمارے سے معاونت کی، پیار کیا، محبت کی، اور آج کے گجرانوالہ کے سرزمین کے ہمارے گیلانی بادشاہ سید بادشاہ صاحب نے ہمارے پروگرام
صاحبزادہ غلام قطب صاحب آپ نے جو ہے وہ وقت دیا اور خصوصی طور پر ہم پہ مہربانی کی. سید پاک انشاءاللہ آئندہ جب پروگرام ہوگا تو پھر آپ کو ہمارا سگنل کی جو پرابلم ہے یہ نہیں ہوگی, کنٹینیو انشاءاللہ جی سرکار. انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ سلیم حیدری صاحب, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, سلامتی دے. اس کے ساتھ ہی پروگرام وائنڈ اپ ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.